मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इंसान की जो इस्लाह है ना, इस्लाह की दो किस्में हैं। एक मादी लिहाज से अपने आप को ठीक करना, एक रूहानी एतबार से अपने आप को ठीक करना। हमें ठीक होने के लिए दोनों तरह से ठीक होना है, जिस्मानी एतबार से भी और रूहानी एतबार से भी। रूहानी में फिर दो चीजें, दिल के अमाल और ज़ाहिरी अमाल। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जितनी भी ये चीजें हैं, चाहे आप ज़ाहिरी एतबार से अपने आप को ठीक करना चाहो, चाहे आप रूहानी एतबार से, इसके लिए जो बुनियादी चीज है वो है हिम्मत। वो क्या है? हिम्मत। आप कुछ भी करना चाहते हो, हिम्मत के बगैर नहीं हो सकता। दो चीजें चाहिए होती हैं, एक सही नॉलेज मिल जाए, एक हिम्मत हो। नॉलेज ही सही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही रास्ता है कौन सा। मिसाल के तौर पर आपने अपनी सेहत ठीक करनी है, किसी ने आपको बता दिया कि 6 पराठे रोजाना खाओगे तो ताकतवर हो जाओगे। आपने हिम्मत करके 6 पराठे खाना शुरू कर दिए, तो क्या ताकतवर हो जाओगे? खुद पराठा बन जाओगे थोड़े दिनों में। आप 6 बर्गर खाना शुरू कर दिए, खुद बर्गर बन जाओगे थोड़े दिनों में। हालांकि हिम्मत तो आपने बहुत दिखाई, लेकिन आपके पास नॉलेज सही नहीं थी। बाज़ दफा नॉलेज सही नहीं होती। अब 6-6 गिलास उठ के लोग सुबह निहार मुंह पानी पी रहे होते हैं ना, बाज़ डॉक्टरों के कहने पर। वो नॉर्मल आदमी अगर ये करेगा तो नॉलेज सही नहीं, बेड़ा गर्क कर देगा अपना। हाँ, किसी बीमारी में डॉक्टर ने बताया अलग बात है। तो नॉलेज सही हो इंसान के पास तो, लेकिन इतना भी काफी नहीं है। हमारे पास बाज़ दफा नॉलेज सही होती है, हम सबको पता है 5 नमाजें फर्ज हैं, ये नॉलेज है या नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या? फजर में जितने नमाजी और जुम्मे में नमाजी, जुम्मे में हिम्मत होती है, फजर में पता नहीं क्या मसला हो जाता है, उठा ही नहीं जा रहा होता। तो ये, हालांकि अगर इस अल्लाह को ना मानते तो जुम्मा भी ना पढ़ते ना। फिर हिंदू पढ़ने आता है जुम्मे की नमाज। हिंदू से आप बोलो तू फजर क्यों नहीं पढ़ता, वो कहता मैं तो ईद भी नहीं पढ़ता भाई, मैं इस्लाम को मानता ही नहीं हूं। हमसे अगर ये कोई पूछे कि तू फजर क्यों नहीं पढ़ता, अगर वो जवाब में कि मैं इस्लाम को मानता ही नहीं, तो हम कहेंगे फिर जुम्मा क्यों पढ़ने आया तू? इसलिए वो मानता है इस्लाम को, तभी तो जुम्मा पढ़ने आ रहा है ना। लेकिन जिस अल्लाह ने बताया जुम्मा फर्ज है, उसी ने फजर को भी क्या करार दिया? फर्ज। लेकिन फजर में मार्केट से लोग क्या होते हैं? शॉर्ट। वजह क्या है? जुम्मे के लिए इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं चाहिए जितनी हिम्मत फजर के लिए चाहिए। तो नॉलेज का मसला नहीं है, मसला है कम हिम्मती का। तो मैं उस पर पिछले हफ्ते बयान लेके चला था कि कम हिम्मती 2 वजह से होती है। हर मुसीबत के पीछे कम हिम्मती है, सुस्ती है, पोस्तीपना जिसे कहते हैं। डॉक्टरों से सुना हुआ है जॉगिंग करनी चाहिए, नहीं करते। अबे चला ही नहीं जाता यार, कौन करेगा, छोड़ो पड़े में। सुना हुआ है हकीमों डॉक्टरों से बादाम खाने चाहिए, अबे कौन छीलेगा बैठ के, बर्गर आ मंगा, पिज्जा फोड़ फाड़ दे। डॉक्टरों से सुना हुआ है सिगरेट सेहत के लिए क्या है? नुकसानदेह। अबे जब छोड़ो तो एक टेंशन होती है यार, वो पी लो यार बस। 20 चीजें हैं जिनकी हमारे पास सही नॉलेज है, मगर उस नॉलेज पर अमल क्यों नहीं हो रहा? कम हिम्मती की वजह से। समझते हो गए नहीं समझते? तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब हिम्मत जो पैदा होती है ना, कम हिम्मती जो होती है, कम हिम्मती की भी 2 वजूहात हैं। एक रूहानी वजह और एक मादी वजह है। रूहानी वजह तो मैं बताऊंगा उसका इलाज क्या है। रूहानी का मतलब यह कि आप सही हैं, आपके बॉडी कम हिम्मत नहीं है, बॉडी एक पावरफुल है, ताकतवर जिस्म है। एक मिसाल देता हूं, आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई, 2 दिन से जागे हुए हो, तो किसी भी काम की हिम्मत पैदा होगी आप में? किसी भी काम की हिम्मत नहीं होगी। अब ये जिस्मानी वजह है, रूहानी वजह है, जिस्मानी वजह है। इसका इलाज किसी बुजुर्ग के बयान सुनना नहीं है कि आप बुजुर्गों के बयान सुने ताकि हिम्मत पैदा हो, या मोटिवेशनल स्पीकर को। इसका इलाज है सो जा, नींद पूरी कर ले, दिमाग फ्रेश होगा, वरना और मरेगा तू। तो मादी वजह भी है और रूहानी वजह। अब मादी वजह, जो गोरे हैं या लिबरल सेकुलर लोग हैं, सेहत बनाने में बड़े एक्टिव होते हैं, वो हिम्मत होती है। मजहब में बिल्कुल ढीले होते हैं। वजह क्या है? कि उनमें कुछ रूहानी खराबी होती है। आखिरत पर जैसा ईमान होना चाहिए वो नहीं होता, जन्नत जहन्नम पर जो यकीन होना चाहिए वो नहीं होता, अल्लाह की जो मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं होती, दुनिया के मुसाफिर खाने का इस्तेहज़ार होना चाहिए वो नहीं होता। तो दोनों चीज़ों को, जब तक दोनों किस्म की बीमारियों को ठीक नहीं करोगे, उस वक्त तक हिम्मत पैदा नहीं होगी। और याद रखो, कम हिम्मती एक ऐसी बीमारी है, आखिरत तो तबाह होती है, दुनिया भी बर्बाद होती है कम हिम्मत आदमी की। दुनिया में सुस्त और कम हिम्मत को जिंदा रहने का हक ही नहीं है, मर जाते हैं ये लोग। और जिंदगी इनकी मौत से बदतर होती है, मौत से बदतर जिंदगी होती है। तो कम हिम्मती खत्म करने के लिए मेरे भाई अपनी खुराकों को भी ठीक करने की जरूरत है, लाइफ स्टाइल को चेंज करने की भी जरूरत है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं
ہمارے استاذ میرے شیخ و مرشد مجھے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو بیعت کریں. میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں جو اگر بیعت لڑکوں کو شروع کر دوں نا تو اس روایتی انداز سے نہیں چلوں گا میں, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دینداروں, چاہے دینداروں بے دینوں, سستی ہے. بیعت کرنے کے بعد اگر میں نے شروع کر دیا نا تو انسان کا بچہ بنانے کے لیے میں ان کو صبح بھگواؤں گا, بس صبح دوڑ لگانی پڑے گی, نہیں تو جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو. بعض دفعہ خانقاہ میں لوگ آتے ہیں کھا کھا کے اور گردن کیا ہو جاتی ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر نے جو خانقاہوں کا سلسلہ چلایا اس سے بڑے بڑے اللہ والے لوگ پیدا ہوئے, چست لوگ پیدا ہوئے. لیکن اب زمانہ کیا ہو گیا ہے, چینج ہو گیا ہے. اب ہم نے اپنے شیخ کی خانقاہ میں ٹائم گزارا, ہمارے حضرت ایسے ایکٹیو تھے, ایسے کہ میں واقعات بتاتا رہتا ہوں, ان کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن ملتی تھی. تو سب سے اہم چیز ہے یہ کم ہمتی کو ختم کرنا. اور یاد رکھو کم ہمتی میں روحانی علاج تو بعد میں شروع ہوگا, وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں, روحانی جو سچی مچی والا روحانی علاج ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ خوراکیں ہیں جن پہ کنٹرول کیے بغیر ہمت کا پیدا کرنا ممکن. آپ صبح 3 پراٹھے کھا کے آپ سمجھو کہ اب میرے اندر دن بھر کام کاج کی ہمت پیدا ہوگی, نہ نہ نہ. 3 پراٹھے پھوڑ دیے آپ نے پوریوں کے ساتھ تو آپ ہو گئے ٹن. دیکھو اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں, صبح دیر تک سوتے ہیں نا, آج تو چھٹی ہے, اس کے بعد جا کے حلوہ پوری کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب ایسے آدمی کو میں جنت جہنم کے فضائل سناؤں, ذکر اللہ سکھاؤں, یہ پھر بھی ٹھیک ہونے والا, کیونکہ اس میں گلوکوز اتنا بڑھ گیا ہے. یہ ہمارے پیغمبر نے کیوں کہا ہے کم کھاؤ؟ یہ پیغمبر کا ٹاپک تھوڑی ہے کہ زیادہ کھاؤ یا کم, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ پیغمبر کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے. لیکن پھر بھی پیغمبر ہمیں کہہ رہے ہیں کم کھاؤ, روزے رکھو. اس کا مطلب اس کا مذہب سے تعلق ہے. زیادہ کھانے والا, ہر وقت کھانے والا, پراٹھے پھوڑنے والا اور برگر پھوڑنے والا وہ نیک بن ہی نہیں سکتا. وہ سست ہو جائے گا, توندے نکلیں گی, آڑا ترشا ہوگا, ٹیڑھا میڑا ہوگا, ہر جگہ جہاں بیٹھے گا لیٹ جائے گا, وہاں پہ اٹھے گا ہی نہیں. پولیس آئے گی اس کو اٹھانے کے لیے, اور پولیس بھی 1 گھنٹہ لیٹ آئے گی کیونکہ وہ بھی حلوہ پوری کھا کے بیٹھی ہوئی ہے. پولیس اس کو اٹھانے کے لیے آئے گی مگر وہ بھی 1 گھنٹہ لیٹ, وہ بھی تو حلوہ پوری بریانی کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی ہر پوری قوم سست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں دونوں طرح سے اصلاح کی ضرورت ہے. ایک خوراک پہ کنٹرول کروانا, خوراک پہ کنٹرول مطلب چھوڑ دو کھانا پینا, اتنا کھانا ہماری صحت کے لیے ضروری. آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا, اتوار کو مغرب کے بعد میں نے بیان کیا 1.5-2 گھنٹہ, اس کے بعد پھر عشاء کے بعد میں نے 1-1.5 گھنٹہ بیان کیا, بڑی فریش ہو کے بالکل. تو میں اس میں کم کھانے کی ترغیب بھی دے رہا تھا. تو میں نے لوگوں کو ایک بات بتائی, میں نے کہا میں نے 24 گھنٹے میں اب تک کچھ نہیں کھایا ہے, اور آپ دیکھو میں کتنی پاور سے طاقت سے بیان کر رہا ہوں. نہیں آئی سمجھ میں؟ کیسے نہیں کھایا تھا؟ ایک دن پہلے میں نے روزہ رکھا, مغرب میں میں نے افطار کیا, تھوڑا سا کھایا مغرب میں, اور پھر 10 بجے میں نے کھانا کھایا تھا. 10 بجے کے بعد اگلے دن مغرب میں نے افطاری نہیں کی. مجھے پتا تھا مغرب میں نے افطاری کر لی تو مجھ سے بیان نہیں ہوگا, کیونکہ میں کیا ہو جاؤں گا, ٹن. تو میں نے 2 کھجوریں کھائیں اور لیمبو پانی تھوڑا سا پی لیا, بس فٹ فاٹ ہو گیا بالکل. ایسی انرجی آ جاتی ہے آدمی میں. اس کے بعد عشاء تک میں نے بیان کیا, پھر 1 گھونٹ وہ جو لیمن کا پانی تھا نا اس میں شہد ڈالا ہوا تھا, 1 گھونٹ وہ پی لیا, پھر 2 گھنٹے بیان کیا ہے. میں شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ واقعات نہیں, نہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھاتا ہوں, ہو سکتا ہے میں آپ سے ڈبل کھا رہا ہوں, لیکن آپ کو بات تو صحیح بتانی ہے نا مجھے. یہ جو ہم نے مسلط کر لیا ہے نا, کھاؤ کھاؤ کھاؤ, صحت زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اتنا کھانا, بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے 2 لقمے بھی بہت ہیں. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. کم کھاؤ کم کھاؤ, اچھا کھاؤ کم کھاؤ. اب اگر میں جو روزہ افطار کیا کھجوروں سے کیا نا, اور لیمن واٹر سے, چینی نہیں شہد ڈالا اس میں, اگر میں اس میں کم کھاتا لیکن کھاتا 2 پکوڑے, پھر شاید یہ انرجی, وہ پکوڑے بیان کے دوران بتا رہے ہوتے کہ اب ہمیں ہضم تیرا باپ کرے گا کیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایکٹیو رہنے کے لیے اپنی خوراک کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. جو دیندار لوگ پھوڑ رہے ہیں نا اس وقت, اس میں نیک بننے کا
تصور دماغ سے کیا کرو بھائی نکال. جب سست ہوتا ہے دماغ آپ کے باڈی گلوکوز سے انسولین سے, میٹھا جب جائے گا تو انسولین نکلے گی نا اس کو ہضم کرنے کے لیے, تو سارا دن تو انسولین اور شوگر کے پھڈے چل رہے ہیں آپ کی باڈی میں, سارا دن تو اسی میں الجھی ہوئی ہے وہ باڈی, تو کرے گی کیا وہ؟ اس لیے ہمارے مذہب کا حصہ ہے. دیکھو ہر قوم میں کچھ مذہبی کھانے ہوتے ہیں, اسلام میں مذہبی کھانا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں کہ نہیں کھانا. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں, یہ ٹاپک اگلے ہفتے بھی میں لے کے چلوں گا. انسان کا بچہ اس کے بغیر میرے بھائی بننا ممکن نہیں ہے. پھوڑے جا رہے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, کہ اس امت میں جو سب سے پہلے جو خرابی آئے گی نا, برائی آئے گی, وہ زیادہ کھانا آئے گی. جھوٹ آئے گا اور زیادہ کھانا, جھوٹی گواہیاں اور زیادہ کھانا, یہ سب سے بڑی برائی ہے اس امت کی. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. تو ہر قوم میں کچھ کھانے ہوتے ہیں نا, ہندوؤں کے یہاں کچھ مخصوص قسم کی لڈو ہوتے ہیں, وہ ان کے یہاں کھانا ہے, فلانے کے یہاں یہ ہوتا ہے, فلانے کے یہاں یہ ہوتا ہے. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں کہ نہیں کھاؤ, یہ ہمارا مخصوص شعار ہے کہ ہم روزے رکھ کے کھانا پینا کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. وہ واقعہ سناتا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ کوئی اور بزرگ تھے, ان کا مناظرہ ہوا ایک ہندو پنڈت سے. مناظرے ہوتے تھے نا, انگریز کے دور حکومت میں بڑے مناظرے ہوتے تھے. تو ہندو پنڈت نے کہا, آمنے سامنے جب آ کے بیٹھے, ہندو پنڈت نے کہا کہ یہ پتہ نہیں ایک دیگ ہے یا دو دیگیں ہیں, اتنی بڑی دیگ انسان سے 20 گنا بڑی ہوتی ہے وہ, تو میں یہ دیگ کھا جاؤں گا. انسان کھا سکتا ہے؟ ناممکن ہے. تو میں یہ کھاؤں گا, یہ معجزہ ہوگا نا کہ اتنا سا پیٹ لیکن پوری میں نے ہضم کر لی. آپ بھی دیگ کھا کے بتاؤ. اگر آپ نے دیگ کھا لی, اس کا مطلب آپ کا مذہب سچا ہے کہ خدا کس کے ساتھ ہے؟ بولو, آپ کے ساتھ. وہ آپ کی مدد کر رہا ہے کہ اتنی بڑی دیگ اس نے ہضم کروا لی. اگر میں نے کھا لی اور پیٹ خراب نہ ہوا, ہضم ہو گئی ہے, میں مرا نہیں, تو اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے. کہ ایک معجزے ہوتے ہیں نا کہ بھئی جو چیز عقلاً ممکن نہیں ہے وہ ہو گئی, تو اس کا مطلب اس کے پیچھے خدائی طاقت ہے. انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا, دیکھو بھائی, یہ دیگیں کھانا یہ بھینسوں کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں. انسان کا کام ہے خواہشات پہ کنٹرول کرنا. بھوک لگ رہی ہو پھر بھی نہ کھائے, یہ ہے کام. تو ایسا کر, میں بھی ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں, تو بھی ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا. جو ایک ہفتہ بھوکا رہ کے بھی زندہ رہ گیا, اس کا دین سچا. اس کا مطلب خدا کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ. وہ نہیں بیٹھ سکا اس میں. تو میرے بھائی, کھانا پینا گائے بھینسیں ہم سے زیادہ کھاتی ہیں, یہ ان کے لیے چھوڑ دو. ہمارا کام کیا ہے؟ کھانے پینے پہ بولو کنٹرول کرنا. آپ کہتے ہو یہ بادام پستے اخروٹ ہم کیسے کھائیں گے؟ جب آپ ادھر سے چائے کا خرچہ اور یہ پان گٹکوں کا کم کرو گے نا, تو میں نے کیلکولیشن کر کے دیکھی ہے کہ مہینے کی چائے یہ بادام سے زیادہ مہنگی ہے. آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لو, پستوں سے اخروٹوں سے بولو زیادہ مہنگی, دودھ سے زیادہ مہنگی پڑتی ہے یہ سب چیزیں. تو خیر, یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے منہ شریف پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو, اور اس کا بہترین حل اللہ رسول نے ہمیں بتایا, روزے رکھنا. کیا خیال ہے بھائی, کیا کرنا ہے بھائی؟ میں نے ایک بیان میں لوگوں کو کہہ دیا 10 روزے رکھو, میں بھی رکھوں گا. میں نے تو رکھ لیے. 9 کے بعد اس دن کیا ہوا کہ میری آنکھ نہیں کھلی, پھر ایک بعد میں نے کمپلیٹ کیا. تو میرے بیان پہ لوگوں کے کمنٹس آئے کہ ہم نے آپ کے کہنے پہ روزہ رکھا, مصیبت میں پڑ گئے, سارا دن کوئی کام نہیں ہوا, کمزوری سے حالت نڈھال ہو گئی. تو خوب سمجھ لو یہ وقتی ہے, کیونکہ عادت جس چیز کی پڑی ہوئی ہے تو اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو کوئی بات نہیں, سو کے گزار لو. 3-4 دن کے بعد یوز ٹو ہو جاؤ گے, عادت ہو جائے گی. صحابہ کرام 2 کھجورے کھا کے جنگیں لڑی ہیں, فتح کی ہیں, تو وہ بھی تو اسی مٹی کے بنے ہوئے تھے نا. 2-4 دن لگتے ہیں یوز ٹو ہونے میں. وہ کمزوری نہیں ہے, وہ ایڈکشن ہے, عادت ہے. دماغ کہہ رہا ہوتا ہے ڈال کچھ پراٹھے, ڈال کچھ, کیا ہے کیوں نہیں کھایا تو نے. وہ دماغ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے. 3-4-5-6 دن, اس کے بعد وہ ٹینشن ختم. تو اس لیے تھوڑا سا اس طرف آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کھا کے نہیں ہو سکتا, یہ سستی دور نہیں ہو سکتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں